This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। आपको पता है हम प्रोग्राम के अंदर जनाब वाला डिस्कस करते हैं मईशत को, फाइनेंस को, बिज़नेस को, बैनुल-अक़वामी मंडियों को, मुकामी मंडियों को और दुनिया भर के अंदर होने वाले वो वाक़यात जो कि असरअंदाज हो सकते हैं मईशत के ऊपर, उस पर भी बात करते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे डेली टाइम अखबार जो है उसकी शह सुर्खियों के ऊपर कुछ तबसरे भी कर देते हैं, कुछ डिस्कशन भी कर देते हैं। मेरे साथ रोज़ाना की तरह मुआवनत करेंगे मेज़बानी के अंदर जनाब जुनैद गुल साहब। उनको वेलकम करता हूँ। जनाब जुनैद गुल साहब, मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। कल मैं नहीं आ सका था निजी मसरूफियात की वजह से। माई डॉटर वॉज नॉट वेल बट अल्लाह का शुक्र शी इज़ फाइन नाउ। थैंक यू। चलें, इट्स गुड टू हेयर दैट और अल्लाह सबको सेहत दे। ये वायरस फैला हुआ है आजकल, गले ख़राब हो रही है। और नाजरीन को मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। इसी के साथ जो है बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का जनाबे वाला आगाज़ करते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में वही आपके सवालात। मार्केट फिर I think it started off well and then closed on the downside. But ये कि वो ये ऑयल का जो हमेशा आप कहते थे तो ये किसी को करवट उठ बैठेगा नहीं, चलेगा। एंड ऑयल का जो है वो जो फोरकास्ट एनालिस्ट देख रहे हैं, इट्स लुकिंग एट अ वेरी यू नो इट विल गो अप, वो कह रहे हैं। बट ये कि जो एक ओवरऑल पिक्चर अगर देखी जाए ना, वो ऐसे है कि 2016 तो वो कह रहे हैं कि द ट्रेंड वुड बी द सेम जैसे अभी जा रहा है। मगर क्योंकि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे यूएस वाला शेल ऑयल वाला, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन देयर अपस्ट्रीम बिजनेस एनी मोर। तो अब फोरकास्ट ये है कि जब अपस्ट्रीम बिजनेस में लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे तो 2016 तक जो है ना, द चांसेस आर कि जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है ना वो इक्वलाइज हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। तो प्राइस जो है ना देन इट विल स्टार्ट गोइंग अप स्लाइटली। बट ये कि इतनी जल्दी कोई दोबारा से वो $100 $120 पे नहीं पहुँचेगी, बट स्लोली बाय 2017 फोरकास्ट ये है एनालिस्ट की जो वर्ल्ड वाइड कि इट विल स्टार्ट गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मगर उसमें जो की नोट वो जो कहते हैं लोग, ये कह रहे हैं कि क्योंकि जितने भी ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो कि हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं, यू नो, वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने बिल्कुल रोक दी हुई है। अब वो दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अपस्ट्रीम बिजनेस। तो जब ये ऑयल सप्लाई दोबारा से, अभी तो बैलेंस के बाद जब दोबारा से इट विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन द प्राइस, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सप्लाई है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जब सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी, दैट विल बी द टाइम when producers like Saudi Arabia and Iran, which are OPEC members as well, they will have the major opportunity and the advantage at that time कि वो लोग उस वक्त जो है इसको उनकी जो सप्लाई है उनके पास ज़्यादा होगी प्रोड्यूस करने के लिए, एंड दे विल बी अगेन मेजर मार्केट प्लेयर्स। और जो हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं उस वक्त वो मुश्किल हो जाएगी। एंड वो कहते हैं कि 2020-21 तक जो है वी कैन सी अ सप्लाई गैप एंड देयर विल बी डिमांड विल बी हायर। तो जब डिमांड हाई हो जाएगी तो प्राइस दोबारा से जो है ना, आई थिंक 6-7 साल में दोबारा से वी कुड सी एट अ हायर प्राइस। नाउ लिंकिंग इट टू आवर LNG इंपोर्ट डील व्हिच इज माय हॉट फेवरेट टॉपिक एज वेल। तो उस वक्त देखना पड़ेगा कि क्योंकि गैस, नेचुरल गैस इज ऑलवेज पैक टू ऑयल एज वेल। जी बिल्कुल। तो जब वो पैक हुई होती है, जब ये प्राइस दोबारा से ऑयल की बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी एंड नेचुरल गैस अगेन विल बी इन डिमांड। तो उस वक्त देखना पड़ेगा कि LNG डील हमने 15 साल की करके रख दी है, एंड whoever is going to be at the helm of affairs गवर्नमेंट में, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो दोबारा या कोई और साहब हो, तो उस वक्त देखना पड़ेगा कि हाउ दैट गवर्नमेंट विल टैकल दिस डायलेमा, बिकॉज इट विल बी अ डायलेमा एट दैट टाइम। 6-7 साल बाद की बात कर रहे हैं। 6-7 साल बाद। तो अभी आजकल तो टाइम इज फ्लाइंग, यू नो। हाँ, टाइम इज फ्लाइंग, कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट वेरी फार अवे। तो ये 15 साल की डील में मुझे हमेशा एतराज़ था और अभी भी है, एंड आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी गुड वे टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए, वो तो अहम बात हो गई आपकी। वो जो चीज़ थी स्टॉक मार्केट वाली, उसके बारे में मैं मुख्तसर अपनी राय ये दे देता हूँ कि कल पैसा तो बहुत बना है, कल बल्कि रात तक बनता रहा है, देर रात तक बनता रहा है और अली सुबह तक बनता रहा है। पैसा तो बहुत बना है, लेकिन स्टॉक मार्केट में नहीं बना। बना कहीं और है। बनाया पाकिस्तानियों ने और चंद ऐसे लोगों ने भी बनाया होगा जो हमारे पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी कोई शायद राब्ता ताल्लुक़ हो। पैसा तो बनता रहा है, कल पूरी रात पैसा बनता रहा है, बल्कि दिन तक लोग खुशियाँ मनाते रहें। उसकी वजह ये लोग कल बोल रहे थे कि पैसों से याद आया कि वो दुबई में कोई टूर्नामेंट भी हो रहा है ना, कोई क्रिकेट का, कल ख़त्म हो गया ना। असल में बात ये कि उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसका चांस था कि वो टीम नहीं जाएगी फाइनल में, वो जीत गई। ठीक है ना। तो बात ये होती है कि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आप इस तरह से ऑड्स को डिज़ाइन करते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो बनाए जा सकते हैं ना पैसे, मतलब क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ कि जो जब
جو سب سے جسے کہتے ہیں نا آڈ آؤٹ کم ہوتی ہے یا ایسی آؤٹ کم ہوتی ہے جس کی پرابلٹی سب سے کم ہوتی ہے, اگر اس کی جانب لوگ راغب ہو جائیں تو پھر ان کے زیادہ پیسے بنتے ہیں. بین الاقوامی کھیل کی بات کرو, کرکٹ کی بات نہیں کر رہا سر, ہم تو بالکل شفاف کھلاڑی ہیں. یہ جو بچے ہمارے پکڑے گئے تھے نا 3 معصوم جو لندن میں پکڑے گئے تھے, یہ اپنا جوا ہوا کھیلا نا کرکٹ کے اندر, ان میں سے ایک بڑا معصوم بچہ ہے یار وہ عامر نا, بہت ہی معصوم. آپ کہتے ہیں سیکنڈ چانس دے دو اس کو, اچھی بات ہے اس کو سیکنڈ چانس بھی ملا ہے. ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچے ہمارے سٹا کھیلتے ہی پکڑے گئے تھے اور انہوں نے سٹا باقاعدہ کھیلا تھا اور اس میں باقاعدہ انہوں نے تب قبولا تھا. they were punished for that and I think once اللہ بھی معاف کرتا ہے, تو I think میرا تو ہمیشہ ٹیک اس پہ رہا ہے کہ اللہ معاف کر سکتا تو ہم کون ہوتے ہیں نہ معاف کرنے والے. and we should have a very again جو میں کل ہمیشہ بات کرتا ہوں checks and balances آپ کو اسٹرکٹ رکھیں and he's your need. I mean basically دیکھا جائے تو ویسا کوئی بالر آپ نے وسیم اکرم کے بعد پروڈیوس نہیں کیا نمبر 1. اچھا میں کرکٹ کی جو بات کروں, میں پیسے کی بات کر رہا تھا, کرکٹ کی بات نہیں کر رہا تھا, وہ میری ڈومین نہیں ہے اتنی, لیکن میں نے پیسہ تو خیر وہ جو اس کا ہے وہ ایک اس کا اپنا ایک ایلیمنٹ ہے. بٹ کل میں نے جو آئی ایم اے ویری بگ کرٹیک آف مصباح الحق, ٹھیک ہے, بٹ کل جب وہ ٹاس اس نے کیا تھا نا تو میں نے کل یہ کہہ دیا تھا کہ اس کی باڈی لینگویج اتنی اسٹرانگ میں نے کبھی نہیں دیکھی. اینڈ اگین مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جیت جائے گا شاید اسلام آباد والے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سر اگین اٹ بوائز ڈاؤن ٹو دا سیم تھنگ کہ ہم لوگ جو لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, آپ جو ویژن کی بات کرتے ہیں نا, ویژن لیڈرشپ نہیں ہے. اگین اس وقت اگر آپ کرکٹ ٹیم کو دیکھیں نا یو نو ایٹ اے ویری اسمال میکرو لیول سوری, تو اگر آپ دیکھیں اس کو تو اس کو کوریلیٹ کریں اپنی پاکستان جیسے ملک ہمارے ملک سے, تو ایک اچھا ویژنری ٹیم میں آ جائے نا اگر, جو کہ وسیم اکرم ہے, یہ میچ جو جیتے نا یہ لوگ, یہ جو بھی ہوا, یہ اٹس ناٹ بیکاز آف دا ویژن لیڈرشپ آف دا کیپٹن. وہ 2 جائنٹ بیٹھے ہوئے تھے, ڈین جونز وہ جو گورا تھا اور وسیم اکرم, تو they had to win. میری تو خواہش یہ ہے کہ کرکٹ کے اوپر گفتگو رہے, لیکن کچھ معیشت کے پریسنگ مسائل ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں میں صرف اتنا فوکس کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر اٹینشن جانے سے میری کیپٹل مارکیٹ جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ میں آج بھی کہتا ہوں, میں کل بھی کہوں گا. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کو کہ ابھی پاکستان کو جس طرح سے کیپٹل مارکیٹ کی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے, اگر آج ہم اپنی اسٹاک مارکیٹ کو ابینڈن کر دیتے ہیں فار اینی ریزن, میں یہ بولتا ہوں ٹھیک ہے اچھی بات ہے, انٹرٹینمنٹ کی بات میں نہیں کر رہا, میں بالکل ریئلسٹک بات کرتا ہوں, میں بات کرتا ہوں بالکل ریئلسٹک بلنٹ, سب کو پتہ ہے کیا چیز ہو رہی ہے. لیکن بات یہ کہ کیپٹل مارکیٹ یا اسٹاک مارکیٹ ایکٹیویٹی کو اگر افیکٹ کیا جا رہا کسی آلٹرنیٹو کو کریٹ کر کے, تو میری گزارش یہ ہے ان لوگوں سے جو کہ پاکستان کے اندر ارباب اقتدار کے اندر ہیں کہ they have to see that performance of a stock exchange should not be affected by alternate avenues of investment that may or may not fall into the legitimate business. اتنی سی چیز ہے میری, یہ میری گزارش ہے. میرا اس سے اس فیکٹ ڈائریکٹلی maybe I don't know, I'm not too sure about that. نہیں اس میں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو پلیئرز because of the cricket I don't know, because it's just a one time thing, one night show, I mean that's it. نہیں دیکھیں سر اصل میں بات یہ ہے کہ وہ میں پھر اس طرف جانے کے بجائے میں اس کو, پرابلم کیا ہوتی ہے کہ انویسٹمنٹ کے ایونیوز جو ہیں وہ آپ ریسٹرکٹ کبھی نہیں کر سکتے, لیکن اس کا امپیکٹ بینیفٹ کرنا چاہیے پاکستان کی اکانومی کو. اگر وہ نہیں کرتا یا اس پر کویسچنز ریز ہوتے ہیں تو پھر ایک اور ایشو ہے. چلیں اس پر میں اسٹاک مارکیٹ کے اوپر دوبارہ سے آ جاتا ہوں. بین الاقوامی منڈیوں کے اندر لوگوں نے بولا کہ جی مارکیٹس کی کارکردگی نسبتاً کل بہتر تھی ان مارکیٹوں کی جو بند ہوئی تھی. کل کی بات کر رہا ہوں نا میں, کیونکہ بہت ساری منڈیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے وقت کے بعد کھلتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے وقت سے پہلے کھلتی ہیں. تو پرسوں لوگوں نے بولا کہ وقت سے پہلے جو کھلی ہیں ان کی کارکردگی اچھی رہی, ہو سکتا ہے اس کے اثرات مرتب نہ ہوئے, لیکن جو ہمارے وقت کے بعد کھلی ہیں ان کی کارکردگی بہت اچھی رہی, تو وہ کل کی مارکیٹ کے اوپر اثر انداز ہوگی, جیسے امریکہ کی مارکیٹ ہے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کل کی مارکیٹ کے اندر جیسے آپ نے کہا آغاز مثبت انداز میں, پھر اس کے بعد گراوٹ, تو لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالیہ نشان آ چکے ہیں کہ اب کیا ہوگا, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ علی ناصر صاحب آپ صحیح بول رہے ہیں, مارکیٹ تھوڑی سی والیٹائل زیادہ ہے, تو ان معاملات کو دیکھ کر جیسے آپ نے بھی شروع میں بتا دیا کہ تیل کی قیمت کس یہ اونٹ کے اسکروٹ بیٹھے گا یہ دیکھنا پڑے گا. اسی طرح میں اس کو اس لیے مینشن کر دیا اس بات کو کیونکہ یہ ایک بہت ہی میجر ریزن ہے آپ کے ملک سے کیپٹل مارکیٹ کی طرف اور ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی طرف اٹینشن ہٹنے کا. کیونکہ مین یہ ہے کہ اگر فورن کسی ڈیسٹینیشن کے اوپر انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے تو, اور آپ جانتے ہیں میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کہ اسٹیک ہولڈرز اگر ایسے ہوں جو کہ کیپٹل مارکیٹ سے ایسوسیٹڈ ہوں اور وہ ایک اور چیز سے بھی ایسوسیٹڈ ہوں, تو ڈیفینیٹلی دیر از منی انوالوڈ. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ منی انوالوڈ نہیں ہے تو پھر وہ تھوڑا غلط ہو جائے گا. اچھا یہاں پر ایک اور چیز آپ کو ویسے بھی بتا دوں کہ ہم تو بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے کہ ہماری معیشت بڑی ٹاپ و ٹاپ جا رہی ہے, اور کل بول رہے تھے ریزسٹنس لیول, اور آج اپ ورڈ وہ جھٹکا مارے گی, مارکیٹ یہاں جائے گی وہاں جائے گی. کیا ہوا جناب والا, یہ تو اب 30,000 کے آس پاس کی مارکیٹ ہو گئی, ہم تو
جو ہے نا 1000 کے ہندسے سے چل رہے ہوتے ہیں, اب ہم نہیں چلتے سینکڑے سے, اب تو ہم 1000 کے اس سے چلتے ہیں, تو اب تو یہ ویلیو کم ہو گئی 31,000 سے, تو 30,000 کے بھی بینڈ میں موو کر رہا ہے. Who was saying that market is, معیشت بہت اسٹرانگ جا رہی ہے, کون کہہ رہا تھا؟ نہیں, آپ ٹیلی ویژن دیکھیں, کل لنڈن اسکول آف اکنامکس کی ٹیم تشریف لائی اور ہم نے جناب یوں کر کے اپنا کندھا آگے. It's a very good valid point. انہوں نے کہا کیا ہے, ذرا ان کی اسٹیٹمنٹ سے غور کرو. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت اچھی طرف جا رہی ہے. ابھی بڑا ویگ اسٹیٹمنٹ ہے آپ کے خیال سے. ویگسٹ اسٹیٹمنٹ I've heard, that doesn't mean anything. اب یہ ہمارے اپنے سننے والے کے مزاج کو سمجھا کریں آپ. نہیں, سنانے والے جو اس کو پیش کر رہے ہیں اس کے مزاج سمجھا کریں کہ وہ کیوں کر رہا ہے. So I think the reality everybody knows. I mean even a layman knows کہ ہماری اصلی حقیقت کیا ہے معیشت کی. تو I mean لنڈن اسکول آف اکنامکس, اس نے کچھ نہیں کہا, اس نے یہ بولا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھی طرف جا رہی ہے. ہر ریویو پہ جب دوبارہ ہونا ہے ان کا IMF کا جو ہوتا ہے, 2 رہ گئے تھے ان کے, تو وہ شاباشیاں دے رہے ہیں متواتر. نہیں, وہ ایسی بات کرتے ہیں اس میں سے کہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ کمٹ کچھ کر رہا ہے. یہ تو گورے کا کمال ہے. کیا کمال ہے, وہ کہہ رہا معیشت آپ کے ورلڈ بینک کے سربراہ آئے, انہوں نے بھی یہی کہا. اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح نہیں کی کہ اس لیے اچھا جا رہا ہے کہ یہ چیز ایسی چیز ہے. اس نے کہا ہاں اچھی جا رہی ہے. ٹھیک, اچھی کیوں جا رہی ہے؟ ہاں یار مجھے بتایا گیا تھا کہ فوریکس ریزرو ان کے اتنے ہو گئے. یا دیٹس ٹرو, بٹ اگین یو ہیو ٹو گو ڈاؤن انٹو دی ڈیٹیل آف دیٹ, اٹ از ناٹ گڈ. تو آپ کے خیال سے کیا دیکھیں نا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کر رہے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ حقیقی ترقی اس رفتار کی نہیں ہے, یہ شاید ہے ہی نہیں کہ جتنا حکومت یا وہ ادارے جو کہ شماریات بتاتے ہیں یا وہ جو اینالسٹس ہیں. دیکھیں, لیٹس لے دا بلیم آن دوز پیپل آلسو جو کہ فالس انفارمیشن کو انڈورس کر رہے ہیں. لیٹس پٹ, ہمارے انالیسس پڑھی جائے تو بولتے ہیں ہمارے فنڈامنٹلز بڑے اسٹرانگ ہیں. اب فنڈامنٹلز کے اندر کیا ہوتا ہے, فنڈامنٹلز کے بھی 2 حصے ہیں لفظ کے, ایک سمجھ گیا نا آپ, انگریزی کا لفظ ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں کون سا اسٹرانگ ہے, مجھے یہ تو بتایا جائے. اب آپ نے صرف ایک کو ریفر کیا سر. بات یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اگر بڑھی ہے تو کیا اس کا ایسٹ فٹ پرنٹ بڑھا ہے یا اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھی ہے. دیکھیں, جب آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں تو نمبر آف یونٹس کی بات کر رہے ہیں آپ, والیوم کی بات کر رہے ہیں, اماؤنٹ کی بات کر رہے ہیں, یا ایسٹ فٹ پرنٹ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کیونکہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹریز زیادہ لگ رہی ہیں, یا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ ہیں وہ اپنی کیپیسٹی ٹو کیپیسٹی کام کر رہے ہیں, یا پہلے جو کر رہے تھے اس سے زیادہ ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں. That's right. The last thing that you said, yeah, exactly. دیکھیں میں بتاؤں کہ جو لاسٹ اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو ہے نا, اس کی 4.1% گروتھ تھی لاسٹ کوارٹر. ٹھیک ہے, اچھا, دس 4.1% اگین جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہ دس از بیکاز نو نیو انڈسٹری سیٹنگ اپ. ایسی بات نہیں ہے, جو آلریڈی ایگزسٹنگ انڈسٹری تھی یہ تھوڑا سا بہتر, اس میں آٹو موبائل سیکٹر کا بڑا کمال ہے. آج بھی اخبار میں تھا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر از اگین شون a decline in the exports. So again that industry which is a major contributor to our exports is not doing well. Textile. تو وہ تو مطلب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو ہے, جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اٹ از بیسکلی دا کیپیسٹی ایٹ وچ دے ور پروڈیوسنگ بیفور از انکریز اے لٹل بٹ. اچھا, لیٹ می ناؤ کلیریفائی. ایک ہوتی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, ایک ہوتی ہے کیپٹل گڈس کی مینوفیکچرنگ. کیپٹل گڈز ایسے گڈز ہوتے ہیں جو کہ اور مزید کسی چیز کو بنانے کے کام آتے ہیں. سمپل ڈیفینیشن, کنزیومر وہ گڈ ہے جو کھا لیا پی لیا ختم. کیپٹل گڈ وہ ہے جو آگے کسی اور شے کو بنانے کے کام آ جائے, کوئی اور اشیاء کی پیداوار میں مدد کرے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہم بول دیتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر مشینری بننے کا کیا رجحان ہے, ہمارے ملک کے اندر کیا را مٹیریل جسے کیا کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن سٹیپ وائز جو ہوتی ہے, اس میں کون سا ہم ایسا اسٹیپ کر رہے ہیں جس کے اندر ہم وہ باہر کے ممالک میں بھیج رہے ہوں یا ہم مقامی طور پر استعمال کر رہے ہوں. میں تو آج سب سے پہلے یہ سوال اپنے ذہن میں پوچھتا ہوں کہ کون سے ہمارے کیپٹل گڈز کی جو اس وقت اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے. نہ ہم مشینری بنا رہے ہیں, نہ ہم کوئی فورجریز بنا رہے ہیں. وہ فورجری نہیں, فورجز کے معنی اور مشین جو بنا سکے وہ بنا رہے ہیں. سر دوسرے ممالک میں کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جو فاؤنڈریز وغیرہ ہوتی ہیں, یہ فاؤنڈریز تو ہیں یہاں, ٹھیک ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کا انٹرسٹ بھی چینج ہو گیا, دوسری طرف چلا گیا. ان کا اسٹیٹس کیا ہے, مقامی طور پر ہم کیمیکلز کتنا پروڈیوس کر رہے ہیں. سر میرے سوال ہے نا, آپ چاہے اسے معصومانہ ہی آپ سمجھ لیں, ہمارے ملک کے اندر ڈائز جو ہم پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کیا اسٹیٹس ہے. یعنی ٹو بی ویری فرینک, ویئر آر وی آن دا سپلائی چین, اور اس سپلائی چین کے اندر ہم جہاں کھڑے میں وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. ایم یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. ان سوالوں کے جواب مجھے کہیں ملتے نہیں ہیں,
اور بات یہ ہے کہ آئی ہیئر اے لاٹ آف اسمارٹ ٹاک بائی بوتھ گورنمنٹ, اپوزیشن اینڈ ایوری ون ایلس, ایون ان کارپوریٹ لیڈرشپ, بٹ بائی فار آپ کہتے ہیں نا کہ ویژن نہیں ہے, میرے خیال سے ویژن زیرو ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے, کیونکہ ہم نہ مشینری مینوفیکچر کر رہے ہیں, آج بھی کوریا, جاپان, جرمنی کی ہم مشینری آپٹ کر رہے ہیں. میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں, میں نے نہیں دیکھا ڈومیسٹک. آپ نے کہیں سنا ہو تو مجھے بتا دیں کہ ہم کہیں مشینری بنا رہے ہیں. آپ کی یعنی بیک بون ٹیکسٹائل, ہماری بیک بون ٹیکسٹائل, تو مجھے یہ بتا, ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں, ٹیکسٹائل مشینری لوکلی اگر بنائی جا رہی ہے تو کہاں بنائی جا رہی ہے, مجھے بتا دیجیے. کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں سر جو انجینئرنگ کے شعبے کے اندر ہم ڈومیسٹکلی مینوفیکچر کریں. ٹربائن مجھے بتاؤ سر, برطانیہ ساری دنیا پہ چھایا ہوا تھا, امریکہ ساری دنیا پہ چھایا ہوا تھا, ٹربائن بتاؤ, انجن بتاؤ. سر یو آر نیوکلیئر پاور ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ کے ملک کے اندر اگر انجن اور ٹربائن لوکلی نہیں بن رہا تو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. آپ کی نیوکلیئر پاور اب ہے اور اسٹیل مل نہیں چلا سکتے, تو مطلب تو یہ بھی میں نے اس میں کاؤنٹ کر لیا. ہم اسٹیل مل بھی نہیں چلا سکتے, اس کا مطلب ہم کولڈرونز بھی آپریٹ نہیں کر, مطلب اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسٹیل مل کا جو ایک جسے آپ کہہ لیں انڈسٹریل سیٹ اپ اس کو مینٹین نہیں کر پا رہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن میں نے اب 3 کر دیے نا, اب آپ نے کہا کہ ہم 3 نہیں مینٹین کر سکتے, چلیں آپ اور نام لیں. آپ مجھے چلیں یہ سارا چھوڑ دیں, آپ ایک مجھے نام لے کر یہ بتائیں کہ ہم فلاں چیز وہ کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر انجینئرنگ کے اندر نہیں کی جا رہی, سوائے پانی سے گاڑی چلانے کی. نہیں اس کے علاوہ بتاؤ نا یار. دیکھو انجینئرنگ سیکٹر ساری دنیا میں نوٹو کما رہا ہے. دیکھیں دس از اے ویری اسٹیبلش فیکٹ کہ ہمارا جو ڈائریکشن ہے دیٹس ناٹ رائٹ, تو نو ٹو تھنگز اباؤٹ اٹ. ابھی مطلب یہ کہ اس پہ کوئی ڈائریکشن, کوئی ویژن, کوئی اسٹریٹجی, کوئی پلاننگ نظر ہی نہیں آتی ہمیں. اینڈ آل دا پلاننگ وچ از رائٹ ناؤ سی پیک, ساری سی پیک کے اراؤنڈ ہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ آئے گا سے ہم گرو کر جائیں گے, اس کا بھی پلان کیا ہے چیز ہے نا. بات یہ اگر 34 ارب ڈالر لیٹ سے, اگر 34 ارب ڈالر آپ لگاؤ گے کس میں, انرجی پروجیکٹس کے اندر, تو اس انرجی پروجیکٹس کو ٹربائنس کی ضرورت ہوگی. میں بیسک بات کر رہا ہوں, ہمارے پاس بالکل بیسک نالج ہے اس کی. اس انرجی پروڈیوس ہوگی ٹربائن سے پروڈیوس ہوگی یا کسی اور ذریعے سے پروڈیوس ہوگی, کوئی بھی طریقہ کار ہوگا, صحیح ہے. تو جو بھی طریقہ کار ہوگا, کیا ہم نے ٹربائن مقامی طور پہ بنا لیے؟ کیا ہم بول رہے ہیں ہمارے پاس بڑا خوبصورت ایئر کوریڈور ہے, بھائی بولتے ہیں نا, وہ تو ہے, اللہ نے دیا ہم کو. آپ بتاؤ that is something which is there. سر تو آپ بتاؤ ونڈ مل ٹیکنالوجی کیا ہے. انڈیا نے سوزلون کیسے, سر یہ بات ہے نا. میں آپ بولتے ہو انڈیا کا نام نہیں لو, دیکھو بات یہ کہ انڈیا کا تو نام میں لیتا ہی نہیں ہوں نا, مجھے تو بڑا چپتی ہے بات. لیکن مجھے چپتی اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی سٹارٹ ہوئے ہیں, کوئی ایسے نہیں کہ ہم بلکہ ایک دن پہلے بھاگے ان سے آگے ریس میں. وی شوڈ بی اہیڈ آف دیم. پرابلم آپ مجھے یہ بتائیں, اور ہمارے پاس گلٹ کم تھا, ہمارے پاس لائبلٹی کم تھی, غلط پاک اسٹڈیز کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. پاپولیشن لائبلٹی اس کے پاس زیادہ تھی, ہمارے پاس پاپولیشن لائبلٹی کم تھی, ٹھیک ہے نا. تو میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ آج ونڈ ٹربائن کے اندر, ونڈ یہ جو انرجی ہے اس کے اندر, وہ لوگ بہت بڑی دنیا کی ایک کمپنی ہے جس کے وہ ملکیت اس وقت ان کے پاس ہے کسی حد تک, تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس تو ایئر کوریڈور ہے, آپ کہتے ہیں ساری دنیا کے پاس وہ نہیں. کوئلے کی آپ بولتے ہیں کوئلے کی کان نکل آئی, یہ نکل آیا, تو آپ بتاؤ نا سر. آپ کوئلے کا ٹو آنسر یور کوسچن, آل دیز کوسچنز ان ا ویری نہیں آپ مفصل جواب دیں. اس کا تو آنسر تو مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو سچ ہے. بٹ کل ہم نے پروگرام کرتے ہیں, ہم نے کیا تھا ہیومن کیپٹل کے اوپر, ٹھیک ہے, which is the most important thing in any economy. پرسوں پروگرام بھی اسی پہ کیا تھا ہم نے, معیشت کے لیے پرسوں معیشت کے لیے بہت ہیومن کیپٹل. تو جو گیسٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے بڑی اچھی انالوجی, مطلب اس کا آپ نے تھرکول کا ذکر کہتے ہیں, تھرکول پاکستان کا اور پاکستان کا ہیومن کیپٹل سملر ہے پاکستان میں, نہ ہم اس کو ٹیپ کریں نہ اس کو ٹیپ کریں. تو دیٹ آنسرز آل یور کوسچنز. آئی مین there is no vision and no سوچ about the human capital either. But again میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمارے یہاں ویژنریز ہیں, بٹ غلط لوگ جو ہے نا, صحیح لوگ کو پہنچ جائیں گا صحیح جگہ پہ, تو I think that will be a blessing for us. My innocent question, میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تھرکول کے ریزروز اتنے زیادہ ہیں جتنے سعودی عربیہ کے تیل کے ذخائر نہیں ہیں, جو کہ پھر میں بولوں گا کہ بھونڈا مذاق ہے, لیکن اگر پھر بھی میرے ساتھ کیا جا رہا ہے تو میں اتنے سارے مذاق ٹی وی کے اوپر دیکھتا ہوں, تو میں نے ایک یہ مذاق سن لیا تو کوئی بات نہیں, تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ابھی تک ٹیکنالوجی کیوں نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک میٹلرجسٹ اس کی ٹیکنالوجی بتائے گا, تو میں ایک سیکنڈ میرے ذہن میں ذرا کنفیوژن ہے. آنت کا ڈاکٹر دانت کا علاج, دانت کا ڈاکٹر آنت کا علاج کس طرح کرے گا یار؟ شوق کی بنیاد پر, کیونکہ کسی کے پاس نوکری نہیں ہے اس لیے وہ بولے جی میری تو نوکری جان والی ہے تو میں ہوں تھرکول تے بہ جانا. دیٹس ناٹ دا وے دس ورکس. The way it works is that you get the expert from the world. اس کی نیشنلٹی irrelevant ہے. آپ بتاؤ, کہتے دبئی نے اتنی ترقی کیوں کر لی, ایمریٹس ایئر لائن کو ہم نے سکھایا تھا اڑنا, فلاں ایئر لائن کو ہم نے اڑنا سکھایا تھا, ساری دنیا کو ہم نے اڑنا سکھایا تھا, نعوذ باللہ پرندوں کو
آپ نے کہاں سے یار کسی کو اڑنا سکھایا؟ آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ کو امریکنوں نے سکھایا تھا اڑنا، آپ کے پاس کوئی جہاز واز نہیں تھا، یہ سارا کچھ امریکنوں نے آپ کو دیا تھا، آپ نے آگے دے دیا. ہم نے سب کو اڑنا سکھایا، آپ نے کسی کو اڑنا نہیں سکھایا. آپ کی کوئی اتنی وہ نہیں ہے. سیدھے یار میں تھوڑی تلخ باتیں کرتا ہوں. فرینک بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی، میں تھوڑی تلخ باتیں کر گیا، سخت باتیں کر گیا، یہاں بریک کا ٹائم ہوا ہے، میں کوشش کرتا ہوں موضوع ہی بدل دوں بالکل. کیا کروں، کبھی کبھار جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن موضوع وہی تھا نا، ٹاپک وہی تھا. تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں. کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہماری گفتگو جاری ہے. تھوڑا میں جذباتی ہو گیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے ایویشن انڈسٹری کے متعلق، کیونکہ اس کا تعلق بھی میں نے کسی طرح سے تھر کول سے جوڑ دیا تھا. جناب والا، تھر کول کا موضوع میں بالکل مختصر ایک جملے میں کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے تو اسے ٹیپ کریں. لیکن جہاں تک میری کچھ ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پوٹینشیل ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ اس کے بجائے کوئی آلٹرنیٹیو انوائرمنٹل فرینڈلی کام کر لیں، بہتر یہ ہوگا. اب آپ چاہیں تو اس پر کامنٹ کر لیں یا پھر کوئی کاروباری خبر. میں بتاتا ہوں، اس میں کوئکلی میں کمنٹ کر دوں کہ آئی تھنک کول از ون area where we have the potential. میرا ذاتی خیال ہے، I don't know, maybe you have a different opinion. I think there is it. But جو alternative کی بات کریں نا، ونڈ یا پھر آپ کی جو بات کر رہے ہیں سولر انرجی، I think that's a very very important aspect that we have to look at. But ہم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ Because دیکھیں یہ جو دو ونڈ اور سولر ہے نا، that cannot be your major contributor to the grid. They can be supplementary. They can within the mix they could have some exactly. But جرمنی جیسے ملک نے اس کو آلریڈی 35-40% اپنے مکس میں لیا ہے، اینڈ بائی 2020-2025 they want to make it 70%. اس میں جو مین فیکٹر جو ہے نا، اس کی جو اسٹوریج ہے، جیسے ہائیڈل ہے یا پھر آپ کا جو یہ فرنس والا، جو اس میں یو کین اسٹور اینڈ پروڈیوس ایٹ دا سیم ٹائم ان دا سیم کاسٹ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ونڈ اور سولر میں کیا ہے کہ دیر از اے کاسٹ ٹو پروڈیوسنگ اینڈ دیر از اے کاسٹ ٹو اسٹور ایز ویل. اگر ہم ابھی اسٹوریج پہ بھی آ گئے نا، وچ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر فار ہیونگ اٹ ایز اے میجر کنٹریبیوٹر ٹو دا گریڈ، ہم وہ نہیں کر. اگر ہم بیٹریز آر ویری ایکسپینسو رائٹ ناؤ. But in the absence of batteries, how can you store? You're saying that... That's what I'm saying. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. That's the reason why at the moment in the current scenario پاکستان میں یہ آپ کا میجر کنٹریبیوٹر ٹو دا گریڈ نہیں بن سکتا، میجر سورس نہیں بن سکتا. یہ میجر سورس جب بن سکتا ہے جب یو ہیو دا کیپیبلٹی ٹو اسٹور اٹ ایز ویل. ناؤ اگین دا سی پیک پارٹ. سی پیک میں جو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ پاکستان کو چائنا کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے ابھی سے، از سیٹنگ اپ دا فیکٹریز فار دا مینوفیکچر آف دا پینلس، دا سولر پینلس اینڈ دیئر بیٹریز. دیکھیں اگر یہ بیٹریز پاکستان میں بننی شروع ہو گئی نا تو سستی ہو جائیں گی، اینڈ دین ویل اسٹارٹ ایکسپورٹنگ اٹ فرام ہیئر ایز ویل اینڈ دا کاسٹ ول گو ڈاؤن. تو اگر اس کی پلاننگ ابھی سے کی جائے کہ ہم اس کی بیٹریز مینوفیکچر ایز ون آف دا زونز دیٹ بینگ بلٹ ان سی پیک، ہم وہاں پہ ایک فیکٹری لگائیں گے اس کی بیٹریز مینوفیکچر ہو پاکستان میں. ٹھیک ہے جی. جب بیٹریز مینوفیکچر ہوں گی تو آپ کی ایک تو امپلائمنٹ بڑھے گی اس سے، پلس اس کی کاسٹ آف پروڈکشن اینڈ دا کاسٹ ٹو سیل اور جو کاسٹ آف بائنگ ول کم ڈاؤن ایز ویل. تو پھر ہم اسٹوریج میں آ جائیں گے اس کے. You know what they're doing in the West? They're trying to find something that is such a store of energy that it renews itself on its own. Do you think that will be possible soon? Because they are hypothetically they are working on this concept, because you see that in the... ہم تو پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں نا، دیکھیں پاکستان کے پاس ریئلسٹکلی میں اگر بات کروں تو یہ پوٹینشیل بہت اچھا ہے آلٹرنیٹیو انرجی کا. ہمارے پاس ونڈ سولر، ہمارے پاس جو ایئر کوریڈور ہے نا سر، 87.6 میٹرز پر سیکنڈ کی جو ہوا چلتی ہے وہاں پہ، وچ از ایکسلنٹ وین یو کم ٹو اے ونڈ پاور پروجیکٹ. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے آپ کو اس سے بلیس کیا. اس کے بعد سورج ہمارے یہاں 3 بجے تک ہوتا ہے زیادہ تر علاقوں میں. تو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ سورس. بٹ اگین وی ہیو ٹو گریجولی گو ٹو. بٹ انرجی مکس کا جو ڈسکشن ہے، جیسے میں ہمیشہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں مکس کو کس طرح سے چینج کر کے کہاں لے کے جانا ہے. 10% بھی اگر ہم اپنا ٹارگیٹ رکھ لیتے ہیں تو ابھی تو ہم نے نیشنل، بائی دی وے سر آئی تھنک یو ہیو ٹو کمنٹ نیشنل اسمبلی جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی کو جو سولر پاور پہ کر دیا، 6 میگا واٹ پروڈیوس کرے گی، گرڈ میں بھی دے گی وہ. اچھا سر یہ میں تھوڑا سا جلدی سے بتاؤں آپ کو کہ ایک آئی بی ایم اینڈ وی ایم ویئر فرام اے ٹیکنالوجیکل جی دے آر بوتھ ٹیکنالوجی جائنٹس. جی اچھا دے ہیو جوائنڈ ہینڈس ٹوگیدر. اچھا کلاؤڈ کمپیوٹنگ اگر تھوڑا سا ناظرین، کلاؤڈ کمپیوٹنگ از سم تھنگ یو نو ویئر یو کیپ یور ڈیٹا اینڈ ایوری تھنگ سم ویئر in the cloud. Now cloud کا مطلب یہ بادل نہیں ہے، یہ ایک سرور کہیں پہ رکھا ہوا ہے، اب وہاں آپ کی یہ ایک ورچوئل ورلڈ کا کانسیپٹ ہے. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ کلاؤڈ جب یہ وی ایم ویئر از اے
ورچولائزیشن کی کمپنی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی مشین کے اوپر بہت سارے آپریٹنگ سسٹم چلا سکتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم ٹو ان ویری سمپل ٹرمز, ایک ہی مشین پہ. اب اس سے کیا ہوگا کہ ایک مشین لگائی ہوئی ہے کسی نے کہیں پہ, اور آپ کی اپلیکیشن چلتی ہے ونڈوز پہ, اس کی چلتی ہے لینکس پہ, اس کی چلتی ہے یونکس پہ, اس کی چلتی ہے کسی اور پہ, سب اسی مشین پہ جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں. تو یہ ویری کاسٹ افیکٹو اینڈ دیز ٹو کمپنیز آر جوائننگ ہینڈز ٹوگیدر. اور کہا جاتا ہے کہ جو کمپنی اس وقت کلاؤڈ کی طرف اپنا رجحان نہیں رکھے گی اکنامکلی اور فائنینشلی اور ان ٹرمز آف کاسٹ بینیفٹ, اس کو نقصان ہوگا گوئنگ فارورڈ. اچھا بھیا, آپ نے بڑے مزے کی بات کی, اور چینجنگ جسے آپ کہتے ہیں چینجنگ ٹرینڈز ان انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو تھوڑا ڈسکس کر لیں مختصراً, کیونکہ لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ 90s کے اندر فوکس جو تھا اٹ واز آن پروگرامرز اینڈ کوڈرز ہمارے یہاں, یہ پوری دنیا کے اندر جو ایک ٹرینڈ تھا. پھر اس کے بعد انٹرنیٹ ایک انقلابی تبدیلی لے آیا, نیٹ ورک آف نیٹ ورکس, پھر اس کی جانب لوگ راغب ہوئے, یعنی فرام پروسیسنگ ٹو نیٹ ورکنگ. آئی بی ویری فرینک, تھوڑا لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اس حساب سے. پھر آہستہ آہستہ ہم نے جب ٹرینڈ دیکھا تو اس کے اندر سافٹ ویئر کمپنیز نے فلرش کرنا شروع کر دیا. سر جب یہ جو جن ادوار کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں پھر اس کے بعد جب ڈیولپمنٹ ہوئی تو اے آئی کے اوپر بہت زیادہ فنکشن کیا گیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یعنی انسان کے پاس موجود عقل کا جو نظام ہے, عقل اور جانوروں کے پاس بھی ہے, لیکن انسان کے پاس جو فیصلہ سازی کرنے کے لیے جو عقل موجود ہے اس کا کسی طرح آرٹیفیشل متبادل نکالنا, اس پر ورک ہوا کافی. اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, ایک فلم آئی تھی بلیڈ رنر, آپ نے شاید دیکھی ہو, یہ بہت پرانی فلم ہے, 80s کے اندر آئی تھی, اور ہیریسن فورڈ اس کے شاید ہیرو تھے. تو اس فلم میں انہوں نے یہ بات کی تھی, یہ جو فورتھ انڈسٹریل جو آپ کہہ رہے تھے نا ریولیوشن, اس کی بات ہوئی تھی کہ روبوٹ اور اینڈرائڈز جو ہیں یہ دنیا میں چلتے پھرتے ہمیں دکھائی دیں گے اگلے 10-15 سال میں, ہو سکتا ہے آپ کو دکھائی دیں. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ 2007, 2008, 2009 میں ورچوئلائزیشن کا جب ایک نظام شروع ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ بہت سارے کمپیوٹرز انڈر یوٹیلائزڈ ہیں, ان کی پروسیسنگ کیپیسٹی, تو کیوں اخراجات کیے جائیں. لیکن اس کے مد مقابل میں آپ کو بات بتاؤں, جب ورچوئلائزیشن کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس سے پہلے پروسیسر کی جو کمپنیاں بنانے والی تھی دنیا کے اندر, 2 بہت بڑی کمپنیاں, نام نہیں لوں گا ان کا, لیکن سب لوگ واقف ہیں, انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ کیونکہ وہ اپنے ماڈلز کو تھوڑا ڈیلے کر کے, ایسا تاثر دیا جا رہا تھا کہ وزارت ابلاغ کی طرف سے کہ یہ کمپنیاں ڈیولپ پہلے کر لیتی ہیں لیکن یہ کمرشل ماڈل کو فالو کرتی ہیں, جب تک ایک آبسلیٹ نہ ہو جائے دوسرے کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس نہیں کرتی. پھر کیا ہوا, یہ بڑی جلدی انہوں نے ایک ایسا ایکو سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے جس سے یہ ورچوئلائزیشن کو نلیفائی کرنا چاہتی ہیں. اس سے یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ پروسیسر سپیڈز کو انکریز کر کے متبادل طور پر اس طرح سے ماڈلز کو اور جلدی پیش کرنا شروع کر. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پروسیسر فلاں آ گیا, فلاں پروسیسر آ گیا, تو اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے. وہ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ موبائل کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں, جیسے آپ اپلیکیشنز کا بتا رہے ہیں, تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس طرح کا ایکو سسٹم ڈیولپ کیا ہے, جیسے یہ ایپل کمپنی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ بڑی جلدی آبسیلنس کر دیتے ہیں. پچھلے ماڈلز جو ہیں وہ نئے پہ بہت بالکل نئے سافٹ ویئر کے اوپر اپ گریڈ نہیں ہو پاتے, بہت ساری اپلیکیشنز جو ہیں اس کے ساتھ. آج کل کا نیا دور جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ موبائل ٹیلی فون کا دور ہے. مائکروسافٹ تھوڑا سا کیونکہ دیر کر دیتا ہوں, جیسے آپ بتا رہے تھے نا آپ, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے تھوڑی دیر ہو گئی, وہ دوسری ایک موبائل کمپنی کی طرف راغب ہوئے لیکن ٹائم گزر چکا تھا. جو سافٹ ویئر وہ ڈیولپ کر رہے تھے انہوں نے اس چیز کو دیکھیں سنجیدگی سے نہیں لیا کہ موبائل ٹیلی فونز گوئنگ ٹو بی فیوچر. انہوں نے اس کے لیے آپریٹنگ سسٹم اتنا اچھا ایفیشینٹ نہیں بنا سکے, ایسا تاثر دیا جاتا ہے. دوسرے جو 2 آپریٹنگ سسٹمز ہیں, ایک جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی آئی ٹی کمپنی گوگل کی سرپرستی میں اینڈرائڈ بنایا گیا, جو مجھے جس طرح علم ہے, اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ ایپل کمپنی کے توسط سے ہمیں iOS جو کہ صرف بہت نیٹو ہے, صرف ایپل ڈیوائسز کے لیے, وہ دونوں تیار کیے گئے. تو سر اب جو پوری سافٹ ویئر انوائرمنٹ ہے دنیا کی, وہ اپنے آپ کو بڑی جلدی پوزیشن اور ری پوزیشن کر رہی ہے تاکہ کسی طریقے سے کمپیٹیو ہو جائیں. یہ کمپنیاں جن کا چرچا صبح و شام ہوتا تھا, آج کی تاریخ میں آپ دیکھیے موبائل ٹیلی فون کی آنے کی وجہ سے ان کا چرچا آہستہ کم ہو گیا ہے. وہ جو پہلے پی سیز رکھا کرتے تھے, جو کہ جس کمپنی کے ساتھ آپ منسوب رہے ہیں اس کے ساتھ نیٹیوٹی رکھتی تھی کہ وہ پی سی کے معنی یہ ہیں کہ اس کمپنی کے یا کمپیٹیبلٹی کے ساتھ تیار کیا گیا. تو اب آپ آج دیکھیے کہ بالکل ریفائنمنٹ ہو چکی ہے. وہ ڈبہ پی سی اب آپ کے پاس دفتروں میں بہت کم دکھائی دے گا. لوگ لیپ ٹاپ لے کر گھوم رہے ہیں, نوٹ بک لے کر گھوم رہے ہیں, موبائل فون یا ٹیبلٹ لے کر گھوم رہے ہیں. تو دا ہول انوائرمنٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیز چینجڈ اینڈ ویری رائٹلی سیڈ کہ اب یہ کلاؤڈ
کا ابھی بھی کلاؤڈ جو ہے change the business model basically. The cloud جو ہے نا اس نے business model change کر دیا ہے. What happens is that you don't have to have a big huge space in your own computer. جی میں اگر چھوٹے لیول میں بات کروں جیسے لیپ ٹاپ ہے, آپ کو اپنے لیپ ٹاپ کی ڈسک بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. What you can do is maybe anybody can start up a company which is hosting a server. اور لوگوں کو بولے کہ اپنا جو بھی ڈیٹا ہے you keep it with us and they have to pay on a basis of per hour or you know per MB or per GB کتنا ڈیٹا وہ پروڈیوس رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ. That is a completely changed business model now. لیکن اب جو نیا سوال ہے which has increased the focus on services. اور جو IBM اور جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ان کا فوکس اب instead of selling hardware they are more focused on services selling. Because services is more margins plus it is the way things are changing. You know people need more expertise in selling services. لیکن اس کا خفیہ ایلیمنٹ تو آپ کو خادم بتا دے کیونکہ تھوڑی بہت اس پر تحقیق کر رکھی کانسیپچوئل کانسیپٹ سے. ڈیٹا سیکیورٹی اینڈ پریویسی آر ناؤ میجر ایشوز. پرابلم کیا ہے کہ AI سے اب ٹرانسفر ہو کے ہم اسمارٹ نیٹورکس پہ آ چکے ہیں. یہ اسمارٹ نیٹورکس کیا کرتے ہیں کہ یہ جو سماجی تعلقات کی ویب سائٹس ہیں نا نیٹ کے اوپر, جن کے اوپر ہم ساری اپنی تصویریں ڈال دیتے ہیں, سب کچھ ڈال دیتے ہیں, اب یہ دنیا بھر کے اندر ہماری کہیں بھی کھینچی تصویر کو پکڑ سکتے ہیں. ہمارے چہرے کے تاثرات ہماری تصویروں کے اندر اور ہمارے اپنے عکس جو کہ ان کیمروں کے ذریعے وہ اپنے پاس کیپچر کر لیتے ہیں. ہماری کمپلیٹ پروفائلنگ ہو چکی ہے. اس پروفائلنگ سے مارکیٹنگ ریسرچ تو بہت آسان ہو چکی ہے, لیکن پریویسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اب نلیفائی ہو چکا ہے. اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ کم سے کم اپنی تصویریں کھینچیں, اور یہ مناسب نہیں ہوگا. اور 10 دفعہ لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے. ہمارے یہاں تو حسد کی وجہ سے, لیکن دوسرے ممالک کے اندر زیادہ پرائیویسی کی وجہ سے. SCCP announces board of directors. SCCP نے board of directors announce کر دیا for Pakistan Stock Exchange. منیر کمال صاحب جو کہ پہلے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے بھی بورڈ پہ تھے, وہ he's also on the board of Pakistan Stock Exchange as well. جی along with Moin M Fudda, Tawfiq Asghar, they have announced it. موین فدا صاحب تو پہلے بھی رہے ہیں سربراہ. And lucky, اچھا cement sector is doing quite well. Cement sector is doing quite well آپ کے ہمارے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے. And Lucky Cement records 6.25 billion profit. So again it's like cement sector is one sector which is consistent. EPS کیا ہے یہ, وہ میں دیکھتا ہوں ذرا EPS بتانا اس کی. تو پوچھتے رہتے ہیں نا سوال وغیرہ. یہ The earnings per share for the half year increased to rupees 19.34 compared to 17.32 reported during the same period last year. اچھا تو 2 روپے تھوڑا بہتری آئی ہے جی. وہ عموماً یہ لوگ دیتے ہیں میجر. اچھا میں میجرمنٹ کسی اور اندازے میں کرتا ہوں, لیکن اچھا ہے اس سے کم از کم گروتھ وغیرہ کا پتہ لگ جاتا ہے. بیکاز آف سینٹیمنٹ آف سی پیک, سیمنٹ پہ جو ہے بڑا انویسٹمنٹ بھی, کافی لوگ ایکسپینشن بھی کر رہے ہیں, نئی فیکٹری سیٹ اپ کر رہے ہیں ان دا ایریاز کلوزر ٹو دا زونز وچ آر بینگ بلڈ ایز پارٹ آف سی پیک. تو ایک چیز میرے ذہن میں, یہ لکی کے ریفرنس سے بات نہیں کر رہا, ویسے سیمنٹ سیکٹر کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ پرائس انکریز یا پرائس ڈیکریز کا کیا ٹرینڈ رہا ہے. میں نے کافی عرصے سے جو ہے نا سیمنٹ کی اوور آل پرائسز پر بیگ, پہلے میں پر بیگ پرائسز کو بڑے غور سے دیکھتا تھا نا, کیونکہ اصل کیا ہوتا ہے کہ جو پر بیگ پرائس ہوتی ہے سیمنٹ کی, یہ ایک میرے لیے میں اس کو بینچ مارک ٹریٹ کرتا ہوں کہ اگر سیمنٹ بیگ کی پرائسز بڑھ گئی ہیں تو اس کا مطلب پھر پروفیٹیبلٹی بھی اصولی طور پر بڑھنی چاہیے نا. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ ایکسپینشن نہیں کر رہے ہو, مطلب ایکسپینشن پہ نوٹو نہیں خرچ کر رہے ہو, تو اوور آل سیمنٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, اگر پرائس پر بیگ کو میں مانیٹر کرتا ہوں, اگر اس کی پرسنٹیج زیادہ بڑھی ہے اور ارننگ تھوڑی اس پرسنٹیج سے نہیں بڑھی ہے, تو میں پھر اس بارے میں سوچتا ہوں کہ پھر کیا وجہ ہے. اور جیسے یہ ارننگ پر شیئر تو یہ مجھے بتائے گی نا کہ سال میں کتنا کمایا, اس کو ڈیوائڈ کر دیا کہ ٹوٹل نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ سے, تو اس سے میں ایک جنرل اندازہ لگا لیتا ہوں کہ بھی یہ والیوم انکریز ہے یا سیل اماؤنٹ پر انکریز ہے. دیکھیں یعنی نمبر آف بیگز یا ٹنیج انکریز ہوئی ہے یا پھر جو بینیفٹ ان کو پرائس انکریز کا ہے وہ ملا ہے. تو دونوں چیزوں کو میں ذرا اسٹڈی کر لیتا ہوں. میں نے ابھی کیا نہیں ہے, لوگ کافی عرصے سے پوچھ رہے تھے, بھائی میں نے ابھی تک دیکھا نہیں اس لیے آپ کو بتاؤں گا نہیں. لوگ 3-4 اور سوالات بھی کمپنیوں کے متعلق پوچھ رہے ہیں اور بینکوں کے متعلق پوچھ رہے ہیں, اور مجھے ابھی مطلب یہ ہے کہ کینیڈا سے بھی 2-3 میسیج آئے ہیں. بات یہ ہے کہ بینکاری اور خاص طور پہ بینکاری کے اندر بڑی عجیب و غریب جو ہے سب ٹرینڈ رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے ایسے بینکوں میں پیسے لگا دیے بروکر کے کہنے پر جن کی کارکردگی شاید اس مزاج کی نہ ہو جو وہ توقع کر رہے تھے, اور چند ایک بینک ہیں جنہوں نے اچھی کارکردگی بھی دکھائی. غلط بات نہیں کرنی چاہیے. تو SBL records post, ہاں میں اسی ریفرنس سے آپ سے بات کر رہا ہوں. چند بینکوں نے اچھی کارکردگی بھی دکھائی اور چند ایک بینکوں نے اچھی کارکردگی شاید اس سطح کی نہیں دکھائی جس سے ان کی قیمتوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ. پرابلم پتہ ہے کیا ہے, اگر آپ کی فیس ویلیو 10 روپے یعنی جس انیشیل پبلک آفرنگ کے ٹائم پر, اور آپ کی
اس سے کم ہے. لوگ عموماً کہتے ہیں ایسے کس طرح ہوتا ہے سر, وہ 10 روپے کا شیئر جو ہے 2 روپے کا بک رہا ہوتا ہے, یہ 2.5 روپے کا 3 روپے کا بک رہا ہوتا ہے, 4 کا بک رہا ہوتا ہے, ایسا کیوں ہے بھئی؟ اصل میں بینکوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. بینکوں کی ایسٹ سائڈ جو ہوتی ہے وہ ان کے لون ہوتے ہیں, لائبلٹی سائڈ جو ہوتی ہے ڈپازٹ ہوتی ہے. ایکوٹی اتنی زیادہ ہوتی نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایکچولی اس کا کردار ہوتا ہے انٹرمیڈیری کردار, ایک ہاتھ سے لے لینا کسی سے, منافع رکھ کے دوسرے کو دے دینا. تو بیسیکلی اس کا بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے سر. اگر آپ صحیح سے اپنا لون پورٹ فولیو مینیج نہ کر سکیں, کہیں بھی 18-20 ہو جائے, 19-20 چل جاتا ہے, 18-20 ہو جائے تو آپ پھنس جاتے ہیں. تو آپ کے کو اینڈنگ ریمارکس ہیں تو وہ دے دیں, کیونکہ وقت ہمارا مختصر ہے, ختم ہونے والا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم جو ہیں وہ اختتامیہ کر دیں گے. بس جسٹ کوئکلی میں یہ بتانا تھا کہ حبیب بینک از اگین, بینکنگ سیکٹر از آلسو پوسٹنگ گڈ نمبرز اینڈ پروفٹس اگین, اینڈ سیمنٹ سیکٹر از آلسو ڈوئنگ کوائٹ ویل. آئی تھنک دیٹس, چلیں اس پر مزید گپ شپ بھی کر لیں گے. میں نے کچھ اس پر ایڈوائس دے دی. یہ تو انڈیویجول اسٹاکس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ میں بالکل اپنی ایڈوائس بھی نہیں دیتا اور کوئی اپنی سجیشن بھی نہیں دیتا. اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہنے کے لیے کہتا ہوں. وقت ختم ہو گیا, کل پڑھ لیں گے اور اس کو آپ رکھ دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم کل اس کو اپنے پاس جو ہے وہ ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے. ناظرین, آج کے شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. علی ناصر کو, جنید گل کو اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.